एक मुल्क पर बम गिरते हैं तो दूसरे मुल्क का पानी खतरे में पड़ जाता है, और तीसरा मुल्क जो इस जंग का ना ही तो आगाज करने वाला है और ना ही अभी बराह रास्त फरीक अपने मुस्तकबिल का सबसे मुश्किल फैसला करने पर मजबूर हो रहा है। आज तक की जो ताज़ा सूरत हाल है उसके मुताबिक ईरान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने जनूब मगरबी ईरान में एक ज़ेर तामीर जो क़ारून जौहरी बिजली घर है उसकी हदूद को निशाना बनाया है, और दूसरी तरफ कुवैत का ये कहना है कि उसके बिजली पैदा करने वाले और समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाने वाले एक अहम प्लांट पर मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान की जानिब से हमला किया गया है। अगर फौजी गोदाम तबाह होता है तो एक फ़ौज की सलाहियत मुतासिर होती है, लेकिन अगर बिजली और पानी का प्लांट बंद हो जाए तो अस्पताल, घरों, सनत, खुराक और लातादाद शहरियों को उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ख़तरे का निशाना बना दिया जाता है या वो ख़तरे में पड़ सकती हैं। अमरीका ईरान की जब अब मिसाइल अड्डों, जंगी जहाज़ों और आबनाए हरमज़ तक महदूद नहीं रही, ये पुलों, सुरंगों, बंदरगाहों, बिजली घरों, पानी के प्लांट्स और अब जौहरी तनसीबात के करीब तक पहुँच चुकी है। और इन उस वक्त कुवैत पाकिस्तान के साथ एक वसीतर दिफाई बंदोबस्त पर मुज़ाकरात कर रहा है, जिसमें मुबैना तौर पर पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकार, जंगी तैयारे, ड्रोन, फ़िज़ाई दफ़ा और दूसरी दिफाई सहूलतें शामिल हो सकती हैं। तो बुनियादी सवाल फिर ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौजी ताकत को तवानाई, सरमायाकारी और सिफारती असर में तब्दील कर रहा है, या इस्लामाबाद एक ऐसी दिफाई जाल में दाखिल हो रहा है जिसमें एक तरफ उसके खलीजी इत्तहादी हैं, दूसरी तरफ उसका हमसाया ईरान और दरमियान में अमरीका की तेज़ से फैलती हुई जंग, और जो मुआहदे अमन के ज़माने में सिर्फ स्ट्रेटजिक बहाम पैदा करने के लिए किए गए थे, क्या वो ये बहाम अब जंग के ज़माने में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन सकता है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहान असलम और आप देख रहे हैं बरतानिया से फरहान असलम अनफिल्टर्ड। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जंग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर मुसलसल 8वें रात भी फ़िज़ाई हमले किए हैं। वाशिंगटन का कहना यह है कि इन हमलों में पाकिस्तान इनक़िलाब की जो साहिली निगरानी के निज़ाम है, फ़िज़ाई दिफा है, बहरी सलाहियत है और मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने की जो जगहें हैं उनको ख़ुद तौर पर निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने ताज़ा हमलों को उर्दन में ईरानी कार्रवाई से जो 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं और एक एहलकार उनका अब तक लापता है, और आबना हरमज़ पर तिजारती जहाज रानी को लाख खतरात का जवाब इसे करार दिया है, जो उसके हमले दस्तूर जारी हैं। इन 2 ताज़ा हलाकतों के बाद इस जंग में हलाक होने वाले जो अमरीकी फ़ौजी हैं उनकी मजमूई तादाद जो बताई गई है इस वक्त तक वो 16 हो गई है। ज़ाहिर जंग में बहुत कुछ माना जाता है, बहुत कुछ नहीं माना जाता, लेकिन जो फिगर्स मानी गई हैं उसके मुताबिक 16 अमरीकी फ़ौजी अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि एक फ़ौजी एहलकार बदस्तूर लापता है। ईरान ने जवाब में कुवैत, बहरीन और उर्दन की जानिब मिसाइल और ड्रोन फायर किए हैं। इन ममालिक ने मुतअद्दिद हमलों को रोकने का ऐलान भी किया है, लेकिन कुवैत में बिजली और पानी के जो अहम बुनियादी ढांचे हैं उसको दोबारा नुकसान पहुंचा है और प्लांट में आग लगी है। इससे ईरानी फौज ने यह भी दावा किया है कि उसने जनूबी ईरान में जो अमरीकी एक ड्रोन है लुकास उसको भी मार गिराया है, और मुबैना तौर पर जो मलबे की तस्वीर हैं, यानी कि जो ईरान के मुताबिक ये उसका मलबा है उसकी उन्होंने तस्वीर भी जारी की हैं, लेकिन अब तक इस दावे की जो आज़ाद ज़राए हैं उनसे मुकम्मल तस्दीक नहीं हो पाई है। उधर अमरीकी सिफारत खाने ने उर्दन के शहर उक़बा में एक मखसूस और काबिल एतमाद ख़तरे की इतला पर जो सिक्योरिटी उनकी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अमरीकी शहरों को ये कह दिया है कि वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जो बंदरगाह है उसकी तरफ आप ना जाएं, यानी कि इम्कान ये नज़र आता है कि उर्दन के एयरपोर्ट और बंदरगाह पर ईरान की जानिब से हमला हो सकता है, जिसके बाद उर्दनी हुक्काम ने दोनों मुकामात को खाली करवा लिया है ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। उक़बा जो है उर्दन की वाहिद समुंदरी बंदरगाह है जो इसराइली शहर इलात के करीब वाक़ई है और बहर अहमर के तिजारती रास्ते से जुड़ी हुई है। यानी जंग अब खलीज तक महदूद नहीं रही, इसका जोग्राफिया आबनाए हरमज़ से कुवैत, बहरीन, उर्दन, उक़बा और बहिरा अहमर की तरफ फैल रहा है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब के मामले में एक रेड लाइन के करीब क्यों खड़ा है और कुवैत के साथ नया मुआहदा जो मुमकिन मुआहदा है जो भी डिस्कशन के इब्तदाई मराहिल में है किस तरह से हमारी गैर जानिबदारी को मज़ीद महदूद कर सकता है। यहाँ हकीकत और जंगी प्रोपेगेंडे के दरमियान
فرق سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کا یہ کہنا ہے کہ امریکی حملے نے صبح جو خوزستان ہے اس میں دارخوئن کے مقام پر ایک زیر تعمیر کارون بجلی گھر ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، لیکن امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنی جاری کردہ جو اہداف کی فہرست ہے اس میں اس جوہری مقام کا نام شامل نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہاں پر درست صحافتی جملہ میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا کہ ایران نے امریکہ پر زیر تعمیر جوہری بجلی گھر کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امریکہ نے کسی فعال جوہری ری ایکٹر کو تباہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کی فروری 2026 کی رپورٹ کے مطابق یہ جو قانون منصوبہ یہ ہے تعمیر کے ابتدائی مراحل میں ہے اور وہاں پر کوئی جوہری مواد موجود نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ فوری طور پر تابکاری پھیلنے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ ان کو جو قانون ہے اس کو ایران کی ان چند ایک جو جوہری تنصیبات میں شمار کیا جاتا تھا، بلکہ مجھے کہنا چاہیے جو کہ گزشتہ حملوں میں متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اگر ایران کا یہ تازہ الزام ہم اسے درست مان لیتے ہیں یا یہ درست ہے تو یہ واقعہ پھر بھی 3 وجوہات سے بہت اہم ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ پہلا خطرہ یہ کہ غلط اندازے کا پہلا جو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایرر اگر ہو جاتا ہے کہ جہاں واقعی جوہری مواد موجود ہو اور ایسی کسی جگہ پر اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے اگر خدا نخواستہ تابکاری پھیل جاتی ہے۔ دوسرا خطرہ ایک نئی عالمی مثال قائم ہونے کا ہے کہ اگر زیر تعمیر جو شہری جوہری منصوبے ہیں، تو ظاہر ہے یہ کوئی فوجی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ عوام کے لیے بجلی گھر ایک لگایا جا رہا ہے، اس کے وہ بھی اگر ایسے شہری منصوبے بھی اہداف بننے لگیں تو دنیا کے درجنوں ممالک اپنے شہری ایٹمی تنصیبات کو ظاہر ہے کہ اس کے بعد محفوظ نہیں سمجھیں گے، یعنی کہ پھر یہ ایک بات ہے کہ اگر اس حملے پہ کوئی رد عمل نہیں آتا ہے بین الاقوامی برادری کی جانب سے تو کل کو ان کے ملک پر بھی اس ایسے کسی ایٹمی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا خطرہ یہ ہے کہ ایران کی جوہری سوچ میں تبدیلی کا ہے، جہاں تہران کے وہ حلقے میں سمجھتا ہوں جسے امریکہ انتہا پسند حلقے کہتا ہے وہ مزید مضبوط ہو سکتے ہیں، جو یہ کہیں گے کہ بین الاقوامی نگرانی اور معاہدے ایرانی تنصیبات کو مزید تحفظ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے ایران کو مزید سخت اور خفیہ جوہری راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کویت جو کہ اس وقت واٹر پلانٹ پہ جہاں حملہ ہوا ہے، اس کا اصل جو کمزوری ہے یا کمزور مقام ہے وہ اس کا تیل نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ کویت دنیا کے تیل سے مالا مال ممالک میں شامل ہے، لیکن جو قدرتی اور میٹھے پانی ہیں اس کے لحاظ سے یہ انتہائی کمزور ہے، اور جو کویت اپنے پینے کے پانی کی 90% ضروریات ہیں وہ سمندری پانی کو صاف کر کے پوری کرتا ہے۔ پورے خلیج میں صاف کیے جانے والا جو پانی ہے اس کے 90% سے زیادہ حصہ صرف 56 یعنی کہ 56 بڑے پلانٹس ہیں جہاں سے یہ سارا حصہ صاف ہوتا ہے، پورے جو خلیج میں سپلائی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ چند تنصیبات میں اگر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے پورا جو شہری نظام ہے وہ انتہائی شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ انتہائی شدید دونوں الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پینے کا پانی موجود نہیں ہے تو اس سے صحت کا شعبہ بھی متاثر ہوگا، اس سے عام شہری جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، کاروبار بھی متاثر ہوں گے۔ بنیادی طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ پورا جو ایک عام زندگی ہے، روزمرہ زندگی ہے، وہ قریباً مفلوج ہو کے رہ جائے گی اگر پانی وہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے۔ خلیج میں بجلی گھر اور پانی صاف کرنے کے پلانٹس اکثر ایک ہی بڑے صنعتی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ بجلی بند ہو تو پانی کی پیداوار متاثر ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ پلانٹ سے جب پانی صاف ہو کر آ رہا ہے وہ پلانٹ بھی بجلی پر چل رہا ہے، اور اگر پلانٹ پر حملہ ہو تو پانی اور بجلی دونوں نظام ایک ساتھ دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ جو کویتی وزارت بجلی و پانی ہے اس کے مطابق ایرانی حملے کے بعد بجلی اور پانی صاف کرنے والا ایک اہم پلانٹ ہے، اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلسل دوسرا دن ہے کہ جب حملہ ہوا ہے اور اس پلانٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ہنگامی جو بھی ایمرجنسی پلان ہے وہ اس وقت فعال کر دیا گیا ہے، ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، اور کویت نے یہ کہا ہے کہ قومی بجلی کا نظام وہ مستحکم ہے، یعنی کہ بجلی کی کوئی بندش نہیں ہوئی ہے اس حملے کے بعد۔ لیکن اس حملے نے اس بنیادی سوال کو جنم دے دیا ہے کہ اگر یہ پلانٹ طویل عرصے تک بند رہے تو ملک اپنے شہریوں کو پانی کتنے دن تک فراہم کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پلانٹ سے پانی جو بھی صاف ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سٹور ہوتا ہوگا، سٹور ہونے کے بعد لوگوں کو سپلائی کیا جاتا ہوگا۔ اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی خبر اس بارے میں یا انفارمیشن تلاش کر پائے ہیں کہ کویت کے پاس کتنے دن پانی سٹور کرنے کا ذخیرہ ہے۔ اس وقت فی الحال میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اگر بہت زیادہ ذخیرہ نہیں ہے تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کویت میں موجود لوگوں کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہو جائے گا اگر ان کا جو فلٹریشن پلانٹ ہے
وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہاں پر عام جو خبر، میں ایک اہم خبر جو ہے اور وہ جو تاریخی حقیقت ہے میں اس کو بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ 1990-91 کی جو خلیج جنگ تھی اس میں عراق نے کویت کے پانی صاف کرنے والے نظام کو شدید نقصان پہنچایا تھا، اور 2010 میں امریکی انٹیلیجنس کے ایک بڑے جائزے نے جو ایک خبردار کیا تھا کہ خلیج کے چند بڑے پلانٹس کی تباہی بڑے شہری اور انسانی بحران کو جنم دے سکتی ہے، یعنی کہ انہوں نے انٹیلیجنس رپورٹس پر بنی تھی کہ کیا ایسا ہوگا جس سے اس خطے میں کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور چند پلانٹ انہوں نے پن پوائنٹ کیے تھے کہ یہ اگر خدا نخواستہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا کام نہیں کر پاتے ہیں تو پھر بہت بڑی انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے گا۔ فرق یہ ہے کہ 1991 میں بڑی فوجوں کو زمین پر پہنچنا پڑا تھا یہ کام کرنے کے لیے، یعنی کہ پلانٹس کو تباہ کرنے کے لیے، اور آج ایک انتہائی معمولی سی قیمت کا ڈرون یا میزائل جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر دور کسی ملک کے پانی پیدا کرنے کی صلاحیت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہاں پر اب ایک دوسرا رخ بھی دیکھیے، ایرانی سرکاری جو میڈیا ہے اس کے مطابق امریکی حملوں سے جنوبی ایران کے جو مونجی کا علاقہ ہے اس میں پانی صاف کرنے کی تنصیبات جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، جس میں تقریباً 10,000 افراد کو پانی جو فراہم کیا جاتا ہے اس کی فراہمی میں خلل پڑا ہے۔ البتہ اس دعوے کی بھی آزاد ذرائع سے مکمل طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ انسانی تنصیبات یعنی کہ جو عام سویلین تنصیبات ہیں ان پر حملہ کرنا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اگر امریکہ نے ایسا کوئی حملہ کیا بھی ہے تو اسے مانے گا نہیں۔ وہ سیم ایران کا معاملہ بھی ایسا ہی مجھے نظر آتا ہے کہ اس نے بھی اگر کویت کی جو پانی صاف کرنے کی تنصیبات پر حملہ کیا تو ماننا اس نے بھی نہیں آفیشیلی کہ ہم نے ایسا کیا ہے، کیونکہ ادروائز پھر ان کو جنگی جرائم کا ان پہ مقدمہ چل سکتا ہے، امریکہ پر بھی اور ایران پر بھی۔ جو پل اڑائے جا رہے ہیں، جو بجلی گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں اگر امریکہ جانے سے کوئی، تو وہ سب جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ سو یہی اب اس جنگ کی نئی حقیقت ہے کہ تیل کی برآمد رکنے سے ریاست کی آمدن متاثر ہوتی ہے۔ ایران پر تو پہلے بہت زیادہ پابندیاں، وہ تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اب امریکہ نے جنگ کو دوسری فیز میں شاید داخل کر لیا ہے کہ پانی کی پیداوار روک دی جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ ریاست کے اندر جو انسانی زندگی ہے وہ مزید متاثر ہو۔ جنگی لحاظ سے شاید یہ حکمت عملی ٹھیک لگتی ہے، لیکن اگر آپ بین الاقوامی قوانین دیکھیں تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ دونوں طرف سے بنیادی ڈھانچے کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایران کے جو ساحلی نگرانی، میزائل اور فضائی دفاع ہے اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی صلاحیت کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن ہے، امریکہ کی جسٹیفیکیشن ہے حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن حالیہ امریکی حملوں میں پل، سرنگیں اور نقل و حمل کے راستے بھی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ایران کا موقف ہے کویت، بحرین اور اردن امریکی فوجی اڈوں کو، کیونکہ یہ ممالک جگہ دیتے ہیں اس لیے وہ امریکی جنگی نظام کا حصہ ہیں، اور ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ کویت میں اس کے اصل اہداف امریکی اسلحہ ذخیرہ، ریڈار اور فوجی تنصیبات تھی، جبکہ کویت کا کہنا یہ ہے کہ ایرانی کارروائیوں نے شہری بنیادی ڈھانچے کو متاثر کیا ہے۔ پھر وہی بات جو میں پہلے ابھی کچھ منٹ پہلے کہی تھی کہ دونوں میں سے مانے گا کوئی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس جنگ میں دونوں فریق کو ایک دوسرے کی جنگ جاری رکھنے کی مجموعی صلاحیت کو یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ ایران کی ہرمز پر گرفت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور ایران امریکی اتحادیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو انہیں بھی جنگ کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ لیکن اس سے حکمت عملی کا نتیجہ الٹا بھی نکل سکتا ہے، اور خلیج ممالک ایران سے خوفزدہ ہو کر اپنے دفاعی شراکت داروں کے مزید قریب بھی آ سکتے ہیں، جو ایک نئی علاقائی دفاعی نیٹ ورک کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دو طریقے ہیں، یا تو ڈر کے وہ امریکہ پہ دباؤ ڈالیں گے جناب آپ بس کریں، بہت ہو گیا، اب جس جنگ کو بند کیا جائے جو کئی ماہ سے جاری ہے اور لگتا ہی نہیں اس کا کوئی اختتام ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کے پاس پہنچے اور اسے مزید جو پیسہ ان کے پاس بے انتہا ہے ظاہر ہے خلیجی ممالک کے پاس، وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم مزید فنڈنگ آپ کو دیتے ہیں، ڈو اور ڈائی والی کہانی ہے، ایک دفعہ اس مسئلے کو حل کیجئے۔ سو اس کے دونوں نتائج نکل سکتے ہیں، لیکن ایران شاید کیلکولیٹ یہ کر رہا ہے کہ اس کا پہلا والا حل نکلے گا کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ اس جنگ کو بند کر دیا جائے۔ یہ میں سمجھ رہا ہوں جو میری اب تک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایران کی یہ جو نتیجہ ایران نے اخذ کیا ہے سارے معاملے میں وہ یہ ہے۔ اب امریکہ کے اندر چھپی ہوئی جو دوسری جنگ ہے اس کے ایک تنازع کا ایسا پہلو بھی ہے جو خلیجی کوریج میں ہمیں بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 13 جولائی کو کانگریس کو باضابطہ طور پر اطلاع دی کہ ایران کے خلاف جنگی جو کارروائی ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس نوٹس کو وار پاورز قانون کے تحت ایک نئی 60 روزہ مدت کا آغاز سمجھا جا رہا ہے۔ جب بھی صدر کی جانب سے نوٹس دیا جاتا ہے کانگریس کو تو اس کو 60 دن تک جنگ جاری رکھنا اختیار
ہوتا ہے، نہیں تو پھر 60 روز کے بعد صدر کانگریس کی نئی منظوری کے بغیر جنگی کارروائی نہیں جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ناقدین اور ڈیموکریٹس جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے جو مختصر جنگ بندی کی ہے اس کو استعمال کر کے جنگی اختیار کی جو قانونی گھڑی ہے، یعنی کہ 60 دن کا جو ایک ٹائم تھا، اسے ایک بار پھر سٹارٹ کر لیا ہے۔ مینس کہ 13 تاریخ سے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ نوٹس انہوں نے دیا ہے، پھر ایک دن وہاں سے 13 سے آپ 60 روز پھر کر لیجئے، تو ٹرمپ کے پاس اب 60 دن تک اس دوبارہ جنگ کو کرنے کا اختیار ہے۔ آئیدر 60 دن بعد پھر وہ اسے بند کریں گے جنگ کو، یا کانگریس انہیں اس جنگ کی اس کی باضابطہ منظوری دے گی، تو تبھی قانونی طور پر امریکی صدر اس جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ کانگریس نے پہلے ہی اس جنگ پہ بہت زیادہ کانگریس کا اعتراض بھی ہے، اور تازہ ترین جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق 79% امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ طویل ہو سکتی ہے، اور وہ بھی غیر یقینی کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے پاس فضائی اور فوجی طاقت تو اس وقت بہت ہے، مگر ان کے پاس سیاسی وقت اور حمایت لامحدود نہیں ہو سکتی۔ 60 دن کا وقت ہے اور حمایت ظاہر کانگریس سے آلریڈی ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ چاہیں گے کہ 60 دن کے اندر یا تو اسے کس طرح سے ختم کیا جائے، نہیں تو پھر 60 دن کے بعد پھر کوئی ایک ڈرامہ ہوگا چھوٹا سا جنگ بندی کا، اور پھر دوبارہ سے نئے سرے سے چند ہفتوں کے بعد پھر ایک دفعہ 60 دن کا نوٹس دیں گے۔ کچھ ہمیں ایسی صورتحال ہی نظر آتی ہے۔ اس وقت ہرمز سے عقبہ تک جنگ تجارت کا نقشہ بدل رہا ہے۔ جنگ سے پہلے آبنہ ہرمز جو ہے اس سے روزانہ تقریباً 100 کے قریب جہاز گزرا کرتے تھے جو کمرشل جہاز تھے، لیکن جو تازہ ترین شپنگ ڈیٹا مجھے ملا ہے اس کے مطابق اب حالیہ جو روز ہیں اس میں 3 جہازوں کا گزر ٹوٹل ریکارڈ ہوا ہے، جو مئی کے بعد سب سے کم ترین سطح ہے۔ اس وقت کا مطلب یہ ہے کہ سمندری راستہ قانونی طور پر کھلا ہونے کے باوجود بھی عملی طور پر یہ اب مفلوج ہو چکا ہے۔ تو صرف سعودی عرب نے جو اپنی برآمدات ہیں اس کا ایک بڑا حصہ بحر احمر کی طرف جو ینبع بندرگاہ ہے ان کی اس طرف منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، اور جولائی میں وہاں سے جو اب تک کے جو ہمارے پاس فگر ہے جولائی کا مہینہ کیونکہ ابھی چل رہا ہے، وہاں سے تیل کی ترسیل تقریباً 4 ملین بیرل یومیہ تک اس وقت پہنچ چکی ہے ینبع بندرگاہ سے۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ آبنہ ہرمز والا معاملہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو ایکسپورٹ ہے آئل کی وہ اس سے متاثر نہ ہو، لیکن کویت، قطر اور بحرین کے پاس سعودی عرب جیسا ایک متبادل راستہ یا متبادل بندرگاہ یا برآمدی گنجائش وہ موجود نہیں ہے، جبکہ خاص طور پر قطر کی جو LNG کے لیے ہرمز کا کوئی ہم پلہ راستہ بھی اس کو دستیاب نہیں ہے جو اس کے ایکویلنٹ ہو، جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہو۔ یہ جنگ صرف تیل کے کنووں کی نہیں ہے، یہ بندرگاہوں، سمندری راستوں، پانی، بجلی اور پوری جو علاقے سپلائی چین ہے اس پر مکمل کنٹرول کی جنگ بن چکی ہے۔ پاکستان کے لیے اب اس میں اصل خطرہ کیا ہے؟ پاکستان اس جنگ میں باضابطہ فریق نہیں ہے، لیکن وہ اس سے مکمل طور پر باہر بھی نہیں ہے، اور اگر حالات یہیں بگڑتے رہے تو پاکستان کے لیے اصل خطرہ اس جنگ میں موجود ہے۔ ایک طرف اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے ثابت قدمی سے ثالثی کی، اور جون 2026 کا عبوری معاہدہ پاکستان کی ثالثی اور گواہی میں طے پایا تھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان اور سعودی عرب کا جو سپٹمبر 2025 کا ایک باہمی دفاعی معاہدہ ہے وہ بھی موجود ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا، جو آرٹیکل 5 نیٹو کا اس کی طرز کا یہ معاہدہ تھا۔ جو رپورٹس ہیں تازہ اس کے مطابق مئی 2026 میں پاکستان نے سعودی عرب میں تقریباً 8000 اہلکار، 16 GF-17 تھنڈر طیارے اور کا ایک اسکواڈرن جو ہے وہ پورا وہاں پر گیا تھا، ڈرونز اور فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ وہاں پر تعینات کر رکھا ہے۔ اور 13 جولائی کو جب حوثیوں نے دوبارہ میزائل داغا تھا اور ہبا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، تو پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے چند رپورٹس کے مطابق ایران کی قیادت تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہو سکتا ہے، اور یہ اسلام آباد کی ریڈ لائن ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا تھا رپورٹس کی جانب سے کہ پاکستان اپنی سعودی وابستگی کی وجہ سے تنازع میں کھینچے جانے پر شدید فکر مند ہے، وہ کیونکہ یہ سمجھتا ہے پاکستان کے اگر یہ معاملہ مزید بگڑا یا مزید جنگ آگے بڑھی تو پاکستان بھی اس جنگ میں گھر سکتا ہے، یعنی کہ جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہاں پاکستان کے لیے جو اصل خطرہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرض کیجئے کہ سعودی عرب میں موجودہ کسی اڈے یا تنصیبات پر کوئی میزائل حملہ ہوتا ہے اور وہاں ایک پاکستانی فوجی اہلکار بھی اگر ہلاک ہو جاتا ہے تو ہلاکت ایک خطرناک سیاسی اور فوجی ٹرپ وائر بن سکتی ہے۔
جو حکومت پر جوابی کارروائی یا مزید فوجی مدد کے لیے ایک شدید دباؤ بڑھ سکتا ہے پاکستانی موجودہ جو ایک ملٹری حکومت ہے پاکستان میں اس کے اوپر. یعنی پاکستان کا سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں ہے کہ خود جنگ کا اعلان کرے گا، خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کسی ایسے مقام تک پہنچ جائے جب پاکستان پہلے کہ جنگ کسی ایسے مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں پاکستان پہلے ہی موجود ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی بعد نخواستہ پاکستان کو اس جنگ میں کودنا پڑے گا. اب کویت کیا چاہتا ہے اور پاکستان کو کیا مل سکتا ہے؟ کویت کیونکہ جو معاہدہ ہے، میں نے پہلے ایک پروگرام اس پہ کیا ہے کہ دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جس میں اردن، جس میں ٹرکی کا نام تھا، کویت تھا، چند افریقی ممالک بھی نام لیا جا رہا تھا. سو اب کویت سے تو مذاکرات اس وقت جاری ہیں. سو کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کویت کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، پاکستان کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یا دونوں اس بارگین سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے درمیان جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، پاکستان اور کویت کے جو مذاکرات ہیں وہ بھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، کوئی ایسا ہمیں کنکریٹ ایگریمنٹ نظر نہیں آیا ہے. لیکن رپورٹس کے مطابق کویت کی مبینہ خواہشات میں ہزاروں پاکستانی اہلکار، جیسے 8,000 وہاں پر تقریباً ہے، تو کویت چاہے گا کہ اس کے ہاں بھی ہوں، جنگی طیارے ہوں، ڈرون ہوں اور فضائی دفاعی نظام، یعنی کہ جو سعودی عرب کو ملا ہے وہی کویت بھی چاہے گا کہ اس کو ملے. تاہم مذاکرات سے واقف جو ایک سیکورٹی اہلکار ہیں، انہوں نے یہ واضح کیا اخباری رپورٹس کے مطابق کہ اس مرحلے پر جو جنگی دستوں کی تعیناتی ہے فی الحال وہ زیر غور نہیں ہے، اور یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ بات چیت باقاعدہ باہمی دفاعی معاہدے تک پہنچے. یعنی کہ ابھی انیشل سٹیجز ہیں obviously، سو ہم کنفرم یہ بات نہیں کر سکتے جب تک دونوں سائڈز اپنے جو بھی شرائط طے ہوتی ہیں ان کو ماننے پر تیار نہیں ہوتی ہیں. جو شرائط پاکستان کی طرف سے رکھی گئی ہیں، جو شاید کویت کی طرف سے رکھی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی مڈل گراؤنڈ ہوگا تبھی دونوں ممالک اس پہ سگنیچر کریں گے. سو اب تک ہمیں کوئی ایسی کنکریٹ معاہدہ فی الحال ان کا کہنا یہ کہ شامل نہیں ہے. لیکن کویت نے کیا مطالبات کی ہیں یہ ابھی باہر خبر نہیں آئی ہے. پاکستان اس کے بدلے ظاہر کہ توانائی تعاون، سرمایہ کاری اور ایک بانڈڈ فیول سٹوریج منصوبے میں کویتی شراکت چاہتا ہے، جو اب تک کی ہماری رپورٹس ہیں. اور اس ممکنہ لین دین کو جو رپورٹرز ہیں انہوں نے بیرل فار بوٹس کا نام دیا ہے، یعنی کہ خلیج کے تیل اور سرمایہ کے بدلے پاکستانی فوجی تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین معاشی موقع بھی ہو سکتا ہے. لیکن جنگ کے زمانے میں یہی معاہدہ ذمہ داری، جانی نقصان اور ہمسائے ممالک ساتھ جو تصادم ہے اس کا سبب بن سکتا ہے. پاکستان کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ سعودی عرب، کویت، بحرین اور دوسرے ممالک سے الگ الگ وعدے کرتے ہوئے وہ اپنی فوجی اور سفارتی صلاحیت سے زیادہ ذمہ داری قبول نہ کر لے. وہ ایسی ہم بعض اوقات وہ اپنے جتنا آپ کر سکتے ہیں حقیقت پسندی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں اتنی ہی بات طے کرنی چاہیے. فالس ہوپس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور خصوصاً ایسے مسئلے کے اوپر کہ جب جنگ حقیقتاً خلیج میں لگی ہوئی ہے اور اگر آپ اس جنگ میں گھسیٹے جاتے ہیں ان ممالک کے تحفظ کے چکر میں، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان بھی اس آگ میں آگ پاکستان گھر تک پہنچے گی، نقصان پاکستان کو بھی ہوگا. سو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں تک افورڈ کرتے ہیں اس سارے معاملے میں آگے جانا. اب پاکستان کے سامنے اس وقت بیک وقت 4 بڑے مفادات موجود ہیں. پہلا یہ ہے کہ خلیجی سرمایہ ہے، روزگار اور اربوں ڈالر کی ترسیلات زر ہیں. دوسرا ایران ہے، یعنی کہ ایک طرف ظاہر ہے کہ خلیج سے ہمیں سرمایات ہے، 90% ہم تیل خلیج سے امپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ لاکھوں پاکستانی خلیج میں کام کر رہے ہیں، اربوں ڈالرز بھیجتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو فرسٹ میں سمجھتا ہوں اس میں. دوسرا ایران ہے جو کہ ہمارا فوری ہمسایہ ہے، اور 900 کلومیٹر طویل سرحد ہماری ایران کے ساتھ ہے. بلوچستان کی سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس میں سرحد تجارت سے جڑے معاملات ہیں اس میں شامل ہے. ایران ہمیں بھی آنکھیں دکھاتا رہا ہے پاکستان کو، آپ کو معلوم ہے ماضی میں، اور پاکستانی انقلاب جو ہیں وہ بڑھ کے ہماری طرف بھی مارتے رہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سو ایران کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی طاقت ہے خطے کی، پر ایسا نہیں ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو ایران فی الحال تو پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم میں ہے، لیکن حالات بدل بھی سکتے ہیں، اور موجودہ جنگی سیناریو کے اندر حالات بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. تیسرا امریکہ کے جو سفارتی اور مالیاتی تعلقات ہیں، اور چوتھا پاکستان کا داخلی امن ہے، کیونکہ پاکستان جنگ کو جنگ اگر یہ فرقہ وارانہ رنگ میں داخل ہو گئی تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا. 80s میں جو دوست تھوڑے بڑے ہیں، 80s کے اندر مبینہ طور پر کہا جاتا تھا جب ہمارے فرقہ وارانہ جو قتل و غارت کری تھی سنی اور شیعہ مقطع فکر کے درمیان بہت زیادہ تھی، کہ ایک کو مبینہ طور پر سعودی عرب سپورٹ کر رہا تھا، دوسروں کو مبینہ طور پر ایران سپورٹ کر رہا تھا، اور وہ جو ایک پراکسی وار تھی وہ پاکستان کے اندر چل رہی تھی، اور یہ بڑے عرصے کام چلتا رہا. اور بہت نامور عالم دین، نامور شخصیات وہ اس کلنگ کا شکار ہوئیں. افسوس کی بات ہے، کیونکہ کسی مقطع فکر سے آپ کا تعلق ہو پاکستان کے لیے آپ
آپ سب اہم ہیں. سو پاکستان کے لیے یہ خطرہ داخلی سطح پر کتنا سنگین ہے اس کا اندازہ شاید آپ اگر 80 کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اس سے ہوگا. مارچ 2026 میں جب ایرانی سپریم لیڈر کی ہلاکت ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے تو پاکستان میں بھی احتجاج شروع ہو گیا تھا. کراچی میں امریکی قونصل خانے پر ہونے والے حملے اور پرتشدد جھڑپوں میں 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے. لیکن یعنی کہ اگر پاکستان کسی بھی خلیجی معاہدے کے تحت ایران کے مد مقابل کھڑا ہوگا تو داخلی سماجی امن کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی رہتے پاکستان میں ہیں. میں اہل تشیع حضرات سے میں معذرت کے ساتھ ہی بات کرنا چاہوں گا, لیکن اگر ایران کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان میں توڑ پھوڑ یا امن کو نقصان پہنچانا کیسے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. سو آپ ایران کے ساتھ وفاداری اگر مذہبی بنیادوں پر دکھانا چاہتے ہیں تو پاکستان سے کیا دشمنی ہے, میں آج تک یہ بات سمجھ نہیں پایا ہوں. جہاں کہیں بھی اس قسم کا کوئی بھی جماعت یا فریق احتجاج کرتی ہے تو مجھے ہمیشہ اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی کہ آپ پاکستان تنصیبات کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ پاکستان کی شہری ہیں, آپ کے لیے پاکستان پہلے ہونا چاہیے بجائے کہ کوئی دوسرا تیسرا ملک. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ایسا معاملہ نہیں ہوتا. سو امن کو ظاہر ہے کہ اسے شدید نقصان پہنچے گا. اس لیے پاکستان کو 4 واضح ریڈ لائنز میں سمجھتا ہوں کہ قائم رکھنی چاہیے. پہلی, پارلیمانی وضاحت اس سلسلے میں ضرور ہونی چاہیے, یعنی کہ پارلیمنٹ میں سارے مسئلے کو پیش کیا جائے کہ پاکستان کن حالات میں فوجی کارروائی کا پابند ہوگا. پچھلا جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی پارلیمنٹ تک نہیں آیا. پارلیمنٹ سے ربر سٹیمپ ہے, فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے جو کہ ہائیبرڈ جسے آپ یہ موجودہ نظام کہہ رہا ہے, ہائیبرڈ بیسیکلی نہیں ہے, یہ فوج کا ایک سیاسی چہرہ ہے اور وہ تمام لوگ جو ہار گئے تھے الیکشن میں بظاہر لگتا یہی ہے وہ اب اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. یعنی کہ اب تک کہ جو بعض میں سے بعض خود مان چکے ہیں کہ جناب وہ الیکشن نہیں جیت پاتے. سو اس لیے وہ پارلیمنٹ کو فی الحال پاکستان میں کوئی زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے اور اب تک کوئی بھی ایسا اہم معاہدہ جیسے کہ سعودی عرب والا ہے پارلیمنٹ میں نہیں آیا. سو کم از کم اس معاملات کو, اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں ضرور آنا چاہیے. کم از کم اتمام حجت کی حد تک ہی قوم یہ سمجھ سکے کہ ہماری فوج کس حد تک انوالو ہو رہی ہے. ہمیں فوج بہت عزیز ہے اس سارے سینیریو کے اندر. ہمارے اپنے بہن بھائی ظاہر سب ہمارے بچے ہیں فوج میں, کوئی فوج کے اندر کوئی نرسری نہیں لگی ہوئی جہاں سے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں. یہ قوم کے بچے ہیں جو فوج میں جا کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور شہید ہوتے ہیں. سو فوج کی بھی ذمہ داری ہے کہ قوم کو یہ بتائے کہ ان کے بچے اگر ان کو اس جنگ میں جھونکا جائے گا تو اس کے کرائٹیریا کیا ہوگا. دوسرا, تعاون کو صرف جو فضائی دفاعی تعاون ہے اور اہم شہری تنصیبات کے تحفظ اور انجینئرنگ تک محدود رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تیسرا, پاکستانی ہتھیاروں کو ایرانی سرزمین کے خلاف ظاہرانہ طور پر استعمال نہ ہونے دینے کی واضح شرط ہونی چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ تہران کے ساتھ مستقل ہاٹ لائن ضرور ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کی جو غلط فہمی ہے وہ دونوں برادر ممالک کے اندر پیدا نہ ہو اور پاکستان کسی جنگ میں نہ دھکیلا جائے. سو پاکستان جنگ سے باہر ہے مگر میں سمجھتا ہوں خطرے سے ابھی باہر نہیں ہے. امریکہ اور ایران کی جنگ ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں پانی, بجلی, بندرگاہیں, جوہری تنصیبات قریب رہنے والے عام شہری اب خطرے میں آ چکے ہیں. سو پاکستان کے لیے یہ صرف ایک خارجہ پالیسی کا امتحان نہیں ہے. یہ سوال ہے کیا پاکستان اپنی فوجی طاقت کو سمجھداری سے معاشی اور سفارتی فائدے میں بدل سکتا ہے یا وقتی مالی فائدے کے لیے کے بدلے میں ایسی ذمہ داریاں قبول کرے گا جو اسے اپنے ہی ہمسایہ ممالک کے خلاف مستقبل میں کھڑا کر سکتی ہیں. جو معاہدہ امن کے زمانے میں صرف اسٹریٹجک ایک فائدے کے لیے یا اسٹریٹجک ابہام کے لیے ہوتا ہے, جنگ کے زمانے میں وہی ابہام ایک خطرناک ٹرپ وائر بن سکتا ہے. اور شاید اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ پاکستان خلیجی شہریوں اور اہم تنصیبات کے دفاع میں تعاون ضرور کرنا چاہیے مگر کسی دوسرے ملک خلاف ظاہرانہ جنگ کا آلۂ کار نہیں بننا چاہیے. آپ کے خیال میں پاکستان کو کویت کو یہ دفاعی تحفظ فراہم کرنا چاہیے یا اپنے غیر جانب کردار اور ثالثی کو ہر معاہدے پر ترجیح دینی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن ویڈیو کے نیچے ہوتا ہے, آپ اس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور اگر پروگرام پسند آیا ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں اور اقربا کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فرحان اسلم انفلٹرڈ. میں ہوں فرحان اسلم, برطانیہ میں رہتا ہوں اور گزشتہ 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرے بارے میں جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhaneslam.com پہ تشریف لے جائیے. زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.